अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। हमने उर्दू का एक चैप्टर जो था पूरा, हमारा पहला टॉपिक था लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, वो पूरा मुकम्मल कर चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो कि पूछे गए थे पिछले साल, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मैं आई हूँ आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जुबान बुनियादी तौर पर होती है, जो लैंग्वेज है वो बुनियादी तौर पर कैसी होती है? जुबानी, तरसीमी या ग्राफिंग की शक्ल में होती है, तहरीरी होती है या फिर बसरी? बसरी मतलब बसीरत से बना है। बसीरत के मानी होता है किसी चीज़ को देखना, ठीक है। तहरीरी मतलब लिखावट, तरसीम मतलब ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाते हैं हम वो, और ज़ुबानी मतलब आम ज़ुबान। तो ज़ुबान बुनियादी तौर पर कैसे होती है? ज़ुबान बुनियादी तौर पर ज़ुबानी होती है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? ज़ुबानी बोलता है, सीखता है। उसे पहले लिखावट, तहरीर वगैरह ये सब नहीं समझती है, ठीक है, ज़ुबानी बोलना सीखता है वो। स्कूल में पहली बार ज़ुबान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? जब छोटे बच्चे, प्राइमरी सतह के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाना चाहिए? कौन सी ज़बान को पढ़ाना चाहिए? क्या हिंदी को पढ़ाना चाहिए, मादरी या इलाकाई ज़ुबान को पढ़ाना चाहिए, जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में पढ़ाना चाहिए या सरकारी ज़ुबान में पढ़ाना चाहिए? तो कैसा पढ़ाना चाहिए? बच्चों को मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान के ज़रिए सिखाया जाना चाहिए सबसे पहले प्राइमरी सतह पर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कि मादरी या इलाकाई ज़ुबान में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को जब बच्चे प्राइमरी सतह पे जा रहे हैं, ठीक है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, उससे या फिर प्राइमरी सतह पर 5 साल का जब बच्चा हो जाता है, जब पहली जमात में हम दाखिल कराते हैं बच्चों को, ठीक है, तो उन्हें अगर हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे तो क्या उसको समझ में आएगा? कुछ वो रिलेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको पहले उसी की लैंग्वेज में, जो उसकी मादरी ज़बान है या जो उसके इलाके में ज़बान बोली जाती है, उस ज़बान में उसे ये ज़बान के साथ साथ लेकर चलना है। हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ हासिल है, ठीक है। किसके तहत है ये? RTE एक्ट के तहत है। RTE एक एक्ट है, एक कानून है, ठीक है, जो कि 2009 में बनाया गया था और 2010 में लागू किया गया था। क्या सरकारी ज़बान में, मादरी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में? तो RTE एक्ट के तहत ये कहा गया था कि हर बच्चे को तालीम हासिल करना उसका बुनियादी हक़ है, जो कि 7 से 14 साल का बच्चा होता है। और उसे कौन सी लैंग्वेज में तालीम देना चाहिए? उसे मादरी ज़बान में तालीम देना चाहिए। कौन सी ज़बान में? मादरी ज़बान में तालीम देना चाहिए। ज़ुबान जानने का मतलब है, क्या मतलब है? किसी ज़ुबान को जानने का मतलब क्या है? क्या ज़बान के क़वाइद को जानना है, ज़बान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना है, या सही से लिखना है, या ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म है? तो ज़ुबान जानने का मतलब क्या है? ज़ुबान जानने का मतलब है कि ज़ुबान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना। हम उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, अपने ख़यालात का इजहार किस में करते हैं? हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस ज़बान को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हम गलतियां नहीं करते हैं जब हम अपने इजहार ख़याल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम ज़ुबान को जानते हैं, उर्दू ज़ुबान को। इसलिए तो किसी भी ज़बान में
اظہار خیال کی صلاحیت رکھنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ زبان جاننا کہلاتا ہے. تو آپشن نمبر 2 جو ہوگا وہ کریکٹ آپشن ہوگا. زبان سیکھنے کے رسمی طریقوں میں درج ذیل میں سے کیا شامل نہیں ہے؟ زبان سیکھنا ایک رسمی طریقہ ہوتا ہے اور ایک غیر رسمی طریقہ ہوتا ہے. جب بچہ اپنی مادری زبان کو سیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سیکھتا نہیں ہے، وہ ایکوائر کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تحصیل کرتا ہے، اکتساب کرتا ہے. تو وہ کون سی تعلیم ہے؟ غیر رسمی تعلیم ہے. لیکن رسمانہ طور پر ایک رسم ہے کہ بچے کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ رسمی تعلیم کہلاتی ہے. تو رسمی طریقوں میں درج ذیل میں سے کیا شامل نہیں ہے؟ استاد تو رسمی تعلیم میں ہے چونکہ ہم اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول بھی رسمی تعلیم میں آئے گا، استاد بھی رسمی تعلیم میں آئے گا، گھریلو ماحول بھی رسمی تعلیم میں ہی آئے گا. لیکن جو لیب ہے وہ کیا ہوگا؟ رسمی تعلیم میں نہیں آئے گا. لیبورٹری، ٹھیک ہے. ماں باپ بچوں کے ذریعے بولے جانے والے زبان پر کس طرح کی غلطیاں سدھارتے ہیں؟ ماں باپ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. بچہ انہی کو دیکھ کر سب کچھ سیکھتا ہے. کس طرح سے ماں باپ بات کریں گے، بچہ انہی کی طرح، انہی کے ٹون میں، یہاں تک کہ ٹون بھی چینج نہیں کرتا ہے. وہ جیسے ٹون ہوتا ہے، جیسے کہ علاقائی طور پر ٹون بھی لینگویج کے چینج ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت. بہار میں چلے جائیں گے تو تھوڑا ٹون ان کا الگ ہوگا، اردو لینگویج ہی بولیں گے، لیکن ٹون جو ہوگا لینگویج کا وہ تھوڑا الگ ہے، تھوڑا کھینچ کے کہیں بولا جائے گا. تو اس طرح سے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ لینگویج سیکھتا ہے، لینگویج سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹون بھی سیکھتا ہے. ماں باپ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، ایک آئیڈیل ہوتے ہیں. وہ انہی کو دیکھ کے انہی کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کی طرح سب کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. تو ماں باپ بچوں کے ذریعے بولے جانے والے زبان پر کس طرح کی غلطیاں سدھارتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے کہ کیسے سدھریں گی بچے کی غلطیاں. کیا جملے سے متعلق یا پھر قواعد سے متعلق سدھاریں گے، صحت سے متعلق یا پھر تقلید سے متعلق؟ تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ ہے نا ماں باپ کو دیکھے گا، دیکھ کر ان کو کاپی کرتا ہے وہ، اور کاپی کرنے کو، نقل کرنے کو ہی تقلید کہتے ہیں. تقلید کے معنی نقل کرنا ہے، ٹھیک ہے، امیٹیٹ کرنا. تو بچہ ماں باپ کو نقل کرتا ہے، ان کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو تقلید سے کے متعلق غلطیاں سدھارتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے. زبان ابتدائی شکل میں تھی، کیسی تھی؟ زبان ابتدائی شکل میں سب سے پہلے جب زبان آئی تب وہ کیسی تھی؟ بچہ لینگویج سیکھتا ہے تو وہ کیسے سیکھتا ہے؟ ابتدائی میں ہمیں اظہار کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے؟ تو ابتدا میں جو لینگویج تھی، کیا وہ اشاراتی تھی، تحریری تھی، گویائی تھی یا قواعدی تھی؟ تو ہم تمام جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جب ابتدائی شکل میں زبان آئی تو وہ کون سی آئی؟ اشاراتی زبان آئی. بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا یہ آئی پی پاولو کا ہے، کیا یہ جین پیاجے کا ہے، چومسکی کا ہے یا وائی گاٹسکی کا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ بچوں میں ایک ایسا آلہ ہوتا ہے، عضو ہوتا ہے، جس کے ذریعے بچہ کیا کرتا ہے؟ لینگویج کو سیکھتا ہے. کس نے کہا تھا یہ کہ بچہ زبان کی سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتا ہے؟ وہ ڈیوائس کا نام لیڈ تھا، یاد رکھیے گا، لیڈ. ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ کس نے دیا تھا؟ چومسکی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، نوم چومسکی نے. لیڈ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس فل فارم ہے اس کا، یاد رکھیے گا. مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے درست نہیں ہے؟ چاروں بیان ہیں، اس میں سے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سا لینگویج کے تعلق سے صحیح نہیں ہے، غلط کون سا ہے. مثنوی زبان تجزیے کی طرف جاتی ہے. ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے کہ ہر زبان کی اپنی ایک ذاتی شکل ہوتی ہے، ایک الگ الگ اسٹرکچر ہوتا ہے.
زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہے، تو ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زبان کا جو تعلق ہے وہ تہذیب و تمدن سے ہوتا ہے. زبان سادگی سے پیچیدگی کی طرف جاتی ہے، تو آسان سے مشکل کی طرف جائے گی زبان. سب سے پہلے ہم جملے سیکھتے ہیں، یہ ورڈ سیکھتے ہیں، ووکیبلری کو بڑھاتے ہیں، اس کے بعد جملے بنانا سیکھتے ہیں. اس طرح سے ہم سیکھتے جاتے ہیں، تو آسان سے سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. لیکن مصنوعی زبان تجزیے کی طرف جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. تجزیہ مطلب کسی چیز کو توڑنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رانگ ہے. تو اس سوال کا آنسر کیا ہوگا؟ مصنوعی زبان تجزیے کی طرف جاتی ہے. یہ دوسری زبان کی آموزش کی شروعات عموماً کس سے کی جاتی ہے؟ جب ہم سیکنڈ لینگویج سکھاتے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے، آموزش یعنی لرننگ، تو دوسری زبان کی آموزش کی شروعات کس چیز سے کی جاتی ہے؟ کہ سب سے پہلے معنی بتائے جاتے ہیں، تفہیم کرائی جاتی ہے، خود تجزیہ کیا جاتا ہے، یہ صحیح غلط کی جانچ کی جاتی ہے. کس طرح سے؟ تو سب سے پہلے ہم بچے کو کیا کرواتے ہیں؟ جب ہم سیکنڈ لینگویج سکھاتے ہیں بچوں کو، تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے معنی بتلاتے ہیں بچوں کو. گو مطلب جانا، کم مطلب آنا. ویجیٹیبلز کے نیم انگلش میں بتاتے ہیں کہ آنین ہے، آنین کو پیاز کہتے ہیں، گارلک کو لہسن کہتے ہیں. فروٹس کے نیم یاد کراتے ہیں، ان کی میننگ یاد کراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کراتے ہیں؟ بچوں کو معنی سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ووکیبلری بڑھتی ہے. ورڈ میننگ دیتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل میں سے کون سا عمل زبان کے سیکھنے میں بچے کی مدد کرتا ہے؟ یہ چاروں عمل میں سے ایسے کون سا عمل ہے جو بچے کو لینگویج سیکھنے میں مدد کرتا ہے؟ ایسا ماحول جہاں بچوں کو بولنے نہیں دیا جائے، بالکل غلط ہے. جب بچوں کو بولنے ہی نہیں دیا جائے گا تو وہ سیکھے گا کہاں سے؟ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، بڑوں کی بات چیت سننا، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا. دو بار آ گیا ہے، ریپیٹ ہو گیا ہے پوائنٹ. تو جب آپ نے آبزرو کیا ہوگا، بچہ ہمارے ساتھ اتنا کھل کے نہیں رہتا ہے، لیکن اگر انہی کی ایج کے گروپ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت بات چیت کرتا ہے. دیکھے ہوں گے گھر میں بھی آپس میں بچے جو رہتے ہیں تو ان کی بہت گھٹی ہے، پتہ نہیں کیا خطر پتر کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے بچے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بات چیت زیادہ اچھے سے کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہو لیکن بچوں سے برابر کرتے ہیں. تو اگر بچوں کو لینگویج سکھانا ہے ہمیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دینا ہوگا، تھوڑا ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ گروپ میں ڈسکشن کرنے کے لیے دیا جانا چاہیے. ان کو چھوڑنا چاہیے تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ، تاکہ وہ سیکھیں، ان میں لینگویج ڈیولپ ہو. مندرجہ ذیل میں سے فن تدریس کا حصہ کیا ہے؟ فن تدریس، فن تعلیم مطلب پیڈاگوجی، ٹھیک ہے. تو مندرجہ ذیل میں سے فن تدریس کا حصہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ معلوم سے نامعلوم کی طرف ہے، میدان سے کھیل کی طرف ہے، مغرب سے مشرق کی طرف ہے، یہ دائیں سے بائیں کی طرف ہے. یہ شاید 2013 میں پوچھا گیا تھا سوال. تو جب فن تدریس کا حصہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو کیا کیا جائے؟ جو ان کو معلوم ہے. اگر ہم کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی چیزیں ان کو پتہ ہے پہلے ہم کو وہ بتانی پڑے گی. تو ان میں انٹرسٹ کریٹ ہوگا، وہ سنیں گے بغور کہ ہاں بھائی یہ ہم کو پتہ ہے. اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے لیول بڑھائیں گے اور انہیں ان چیزوں کو سمجھائیں گے جو ان کو معلوم نہیں ہے، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے. جو معلوم ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے، جو نامعلوم ہے اس تک ان کو پہنچائیں گے. تو کیا ہے اس کے جو آنسر ہے وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف ہے. کہ فن تدریس کا حصہ کیا ہے؟ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے کر جانا بچوں کو. تو ایسی تدریس جو ہوتی ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے. بچے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، بچے بغور اچھے سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری تدریس کو کامیاب بناتے ہیں. سیکھنے سکھانے کے عمل میں متحرک ہوتے ہیں. کون متحرک ہوتے ہیں؟ معلم اور متعلم دونوں، صرف معلم، صرف متعلم، یا ان میں سے کوئی نہیں. تو دیکھیے سیکھنے سکھانے کا جب عمل چلتا ہے
تو اس میں سکھاتا کون ہے؟ معلم سکھاتا ہے، اور سیکھتا کون ہے؟ طلبہ سیکھتا ہے. چاہے وہ خود سے سیکھ رہا ہو، استاد اس کو ماحول فراہم کر رہا ہے، اور وہ خود سے سیکھ رہا ہے یا استاد کے ذریعے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو استاد کے ذریعے ہی سیکھا جائے گا. اگر استاد ماحول بھی فراہم کر رہا ہے بچوں کو تو ان میں دونوں جو معلم ہے اور متعلم ہے، یعنی کہ استاد ہے اور طالب علم ہے، تو دونوں کا متحرک ہونا، دونوں کا اس کام میں حرکت میں آنا، ٹھیک ہے، دونوں کا ضروری ہے. تبھی کیا ہوگا؟ سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہوگا. تو اس کے جواب میں معلم اور متعلم دونوں عمل میں کیا ہوتے ہیں؟ متحرک ہوتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں، دونوں کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں. تبھی جا کے یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ کامیاب بنتا ہے. آپ کے خیال سے بولی کے لیے کون سی بات زیادہ صحیح ہے؟ بولی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہے؟ یہ زبان کی ذیلی شاخ ہے، یہ زبان کی ابتدائی شاخ ہے، یہ زبان سے الگ ایک ہنر ہے، یہ زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے. ترقی یافتہ شکل تو نہیں ہے، یہ زبان سے الگ ایک ہنر بھی نہیں ہے، یہ کیا زبان کی ذیلی شاخ بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے کیا بولا گیا؟ سب سے پہلے زبان میں بولی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سطح پر بولی جاتی ہے، تو یہ زبان کی کیا ہے؟ ابتدائی شاخ ہے. تو آپشن نمبر 2 جو ہے وہ یہاں پر کریکٹ ہے. زبان کی آموزش میں درج ذیل میں سے کون سب سے کم اہمیت کا حامل ہے؟ کس چیز میں؟ لینگویج کی لرننگ میں. ایکویزیشن نہیں، لینگویج لرننگ میں کون سب سے کم اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے گا، یہ پڑھنے میں مسٹیک مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی غلطی ہو گئی پڑھنے میں، آپ نے کم پڑھنا بھول دیا، تو پھر آپ کے مارکس ہاتھ سے چلے جائیں گے. تو اس لیے کوشچن کو تھوڑا احتیاط سے، ساودھانی سے پڑھیے گا. زیادہ سے زیادہ سننا اور اس کا استعمال کرنا، کسی زبان میں اخبارات کا مطالعہ کرنا، قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا. زبان کی آموزش، یعنی کہ آموزش کس چیز کی جاتی ہے؟ سیکنڈ لینگویج کی آموزش کی جاتی ہے. تو جب آموزش کی لینگویج کی جاتی ہے تو سب سے کم اہمیت کس چیز کو دی جائیں گی یہاں پر؟ اگر ہم انگلش سیکھتے ہیں، انگلش سیکنڈ لینگویج ہے ہماری، ٹھیک ہے، اردو تو ہمیں آتی ہے، لیکن اگر ہم انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا سجیسٹ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کہ ہم نیوز دیکھیں انگلش کی. ٹھیک ہے، نیوز دیکھیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سنیں اور استعمال کریں اس کا. اسی کے بعد اخبارات پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، نیوز پیپر کا مطالعہ کرو. اسی کے ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ، جو اسٹوری بکس ہے چھوٹی چھوٹی، وہ پڑھنے کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے کم اہمیت کا حامل ہے. آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ماہرین نفسیات، ماہرین لسانیات عموماً زبان کو کن 2 چیزوں کا مجموعہ کہتے ہیں؟ لفظ اور جملے کا، لغت اور قواعد کا، اصوات اور جملے کا. اصوات صوت سے بنا ہے، صوت کے معنی آواز ہے، اصوات اور قواعد کا. تو جو ماہرین لسانیات ہے تو وہ عموماً کس چیزوں کو مانتے ہیں؟ لینگویج کس کا مجموعہ ہے؟ لغت اور قواعد کا. ہمارا آج کا آخری سوال، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زبان کے استاد کو کیا کرنا چاہیے کہ طلبہ اپنے ماضی و ضمیر کی ادائیگی پوری طور سے کر سکے؟ طالب علم کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے، طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے، طالب علم سے قواعد کی مشق کرنے کے لیے کہا جائے، طالب علم سے انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے. تو جب ہم بچے کو کوئی سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کھل کر جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے جو کہ بچے کو کیسے لگے؟
اس کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھے، بالکل الگ ہی دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم طالب علم کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ ٹھیک ہے لیکن اتنا صحیح نہیں ہے، اس کو ہم سائڈ میں رکھتے. طالب علم سے قواعد کی مشق کرنے کے لیے کہا جائے، قواعد تو نہیں آئے گا یہاں. طالب علم سے انگریزی زبان کی بات ہی کہاں آئی. تو لینگویج کے استاد کو کہ طلبہ کیسا کریں، معافی و ضمیر کی ادائیگی پوری طرح سے کرے، وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے پیش کرے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی سچویشن کے لیے طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کرنا چاہیے، جہاں پر حقیقی زندگی آ گئی، ریئل لائف یا ریئل سچویشن. تو یہ بہت ہی پازیٹیو ورڈ ہے. جن بھی آپشن میں اگر یہ آتا ہے تو اس کا آنسر یہی ہوگا، زیادہ تر چانسز یہی رہتے ہیں، چاہے وہ ای وی ایس میں ہو، چاہے وہ سی ڈی پی میں ہو، چاہے وہ پانچوں میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں آئے. اگر ریئل لائف سے جوڑنا ہے تو یہ بہت ہی پازیٹیو آنسر ہے. تو آنکھ بند کر کے اسے ٹک کر دینا آپ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک کر دینا. تھینک فار واچنگ دس ویڈیو. اور اب میں کوشش کروں گی کہ پی پی ٹی ہینڈ میڈ نوٹس نہ لا کے پی پی ٹی میں نوٹس لے کے آؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ بچوں کی شکایت ہے کہ انہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.